नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। आज हमारे गेस्ट हैं एक्सक्लूसिव एक सेगमेंट के अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, रुकन कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर पार्लिमानी अफेयर्स और बहुत कुछ हैं। जी अली मोहम्मद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू 92 न्यूज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। पहला सवाल ही मेरा अहम है सर, और चाहूँगा कि इसका ज़रा जवाब दीजिए कि इमरान खान साहब मुसलसल जेल में बैठकर खतूत लिख रहे हैं, और ये जो खतूत है एक के बाद दो, दो के बाद तीन जो सुनने में आ रहा है, यकीनन आपने भी पढ़ा होगा, ये ख़त आर्मी चीफ को लिख रहे हैं। तो क्या सबब है आर्मी चीफ को खत लिखने का सर आपकी नजर में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बुलाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपके लिए दुआ भी है कि आप थोड़े से बीमार रहें, अल्लाह आपको सेहत कामिला दे, और तमाम दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आपके लिए वो दुआ करें। माशाल्लाह आपकी बड़ी खिदमत है जी। डॉक्टर साहब देखिए, आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा ओहदा है मुल्क का, इसी तरह चीफ जस्टिस का भी बड़ा, और दोनों बड़े जिम्मेदार ओहदे हैं। इमरान खान साहब ने बतौर साबिक वजीर आजम, बतौर मुल्क के सबसे बड़े लीडर और एक नेशनल हीरो के, जो उनके खदशात हैं, जो वो समझते हैं कि चीज़ें मुल्क में गलत हैं, उसकी तरफ निशानदही की है और उसका मुमकिन हल तजवीज़ किया है ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम जो है वो नाकाबिल शिकस्त हो। और ख़ासकर इन तीन खतूत जो आर्मी चीफ साहब को लिखे हैं और एक जो चीफ जस्टिस साहब को लिखा है, उसमें अगर आप देखें तो 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है जो बार बार उभर के सामने आती हैं। नंबर 1, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ख़ासकर इदारों में और कौम में कोई फासला नहीं होना चाहिए। तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिसकी 54 साल की नेशनल सर्विस है पाकिस्तान की, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म का भी उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने फील किया है वो उन्होंने सफ़े करतास पे कलम के जरिए लिख डाला है और तारीख का हिस्सा बन गया है। ठीक, मगर मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस पर जो रिस्पॉन्स दिया है आर्मी चीफ ने, वो रिस्पॉन्स से क्या मैसेज आपको मिलता है? मैं खतूत के कंटेंट पे नहीं जाऊंगा, यकीनन उन्होंने जो लिखा है वो आपने ही पढ़ा है, लेकिन आर्मी चीफ ने ये कहा है कि अव्वल तो मुझे ख़त मिला नहीं, और मुझे ये मिलता तो मैं ये बग़ैर पढ़े वज़ीर आज़म की तरफ फॉरवर्ड कर देता। तो ये मैसेज क्या दे रहे हैं आर्मी चीफ, मुल्क के सबसे अहम तरीन पॉपुलर लीडर, बड़ी पार्टी के सरबराह जो इस जेल में है, जो उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा? जी क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब ने ये मैसेज देने की, कन्वे करने की कोशिश की है कि वो एक सोल्जर हैं और वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करते या नहीं करना चाहते। शायद उन्होंने इस वजह से ये मैसेज दिया है कि वो पॉलिटिक्स से अपने आप को, अपनी जमात, अपना जो इदारा है उसको दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह वो मुनासिब समझते हैं उन्होंने अपने इदारे की और अपनी जो पोजीशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन की है। मेरे ख्याल में हमें इसको इस तरह देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो चीज़ें फील की हैं उन्होंने उसको एक ओपन लेटर में लिख दिया है। अब उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या एक्शन नहीं लिया जाता, ये तो वक्त साबित करेगा। खान साहब ने एक तरह से अपनी ये जिम्मेदारी जो है वो पूरी की है। जो उन्हों की तरफ से चीज़ आई है आर्मी चीफ साहब की तरफ से कि वो अगर कोई लेटर उनको मसूल होता है वो वज़ीर आज़म साहब की तरफ वो कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। देखते हैं अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है कि फिर वज़ीर आज़म साहब उस पर क्या स्टेप लेते हैं, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मैं फिर वही बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने उसमें रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और फौज और अवाम के बीच में ताल्लुक को मजीद मजबूत करने के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो उनको खदशात हैं, जो उनकी तजावीज़ हैं। अच्छा, यही खत अगर यही खत अली मोहम्मद साहब, यही खत अगर इमरान खान एज ए अपोजिशन लीडर वजीर आजम को लिखते तो उन्होंने वजीर आजम को क्यों नहीं लिखा सर? क्या वजूहत है आपकी नजर में, क्या बात है? देखें, एक तो शायद अभी हम इसको क्यों बईद इस क़यास समझते हैं, मे बी वो
वज़ीर आज़म तो हम उनको उस तरह से नहीं समझते, क्योंकि जाहिर है वोट लेके नहीं आए। बहरहाल जब आप एक कुर्सी पे बैठे होते हैं तो आप वो एक ताकत तो इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि खान साहब जो है वो शहबाज साहब को मुस्तकबिल में एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर सिटिंग पीएम को कोई खत लिखें। मुझे नहीं पता वो लिखेंगे या नहीं, लेकिन हम ये क्यों फर्ज कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे, या मैं ये भी कंफर्म नहीं कर सकता कि वो लिखेंगे। लेकिन अगर वो लिखते हैं तो वो भी मुमकिन है, लेकिन उसमें ना लिखने की अभी तक नहीं लिखा, हो सकता है लिखें, लेकिन ना लिखने की अभी तक वजह शायद ये हो कि शहबाज साहब जाहिर है वो शख्स अपनी सीट हार जाए तो सिर्फ 17 सीटों का वजीर आजम हो, जिसके पास जाहिर है सबको पता है उनके पास कितना कोई इख्तियार है। तो शायद इस वजह से नहीं लिखा, क्योंकि देखें 8 फरवरी 2024 को जब ये हुकूमत नहीं बैठी थी तो कोई तो एक नादीदा ताकत थी ना जो हमारे हाथ से हमारा जीता हुआ मैंडेट ले गई। तो कौन थे वो लोग, वो क्यों ऐसे हुआ? जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की, जो हमारे लोगों के फॉर्म 47 चेंज किए गए, जो सुबह 3, 4, 5 बजे तक हम जीत रहे थे, 2 से ज्यादा जीत रहे थे। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, या शहबाज साहब, या मरियम साहिबा, या ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत से उनके और लीडरशिप, ये लोग जो अपनी सीटें हारे हैं, उसके बावजूद उनके चिता वज़ीर आज़म, दूसरे को वज़ीर आला। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इमरान खान साहब ने जो मौजूदा खतूत हैं वो मुतालिका लोगों को लिखे हैं। ठीक। अच्छा सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि 17 सीटों के ये वजीर आजम बकौल आपके, ये कितनी मजबूत हुकूमत है? क्या ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी? कुछ लोगों का ख्याल है, मैं वो रख देता हूं, कि ये हुकूमत बहुत मजबूत है और उसकी शायद वजह यह है कि अहम तरीन सियासी जमातें इसके अलायंस का हिस्सा हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदालती खदशात जो हुकूमत के जाने के थे वो ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ बहुत मजबूती से खड़ी है। तो आप समझते हैं 17 सीटों की जो हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ये मजबूत हुकूमत है? डॉक्टर साहब, ये हुकूमत इतनी मजबूत है जितना वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ मरीज जो है वो सेहतमंद होता है। एक प्लग निकालने की देर होती है और फिर जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। अपने दम पे जब नहीं आए तो पराए परों से उड़ान थोड़ी ना उड़ी जाती है। उड़ान हमेशा अपने परों पे इंसान उड़ता है। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट सामने रखना चाहूंगा, वो ये है ज़ियाउल हक साहब का 11 साल दौर जब खत्म हुआ, 11 साल, उसके बाद एक डेकेड चली जिसमें म्यूजिकल चेयर्स, 18 महीने बेनजीर साहिबा, 3 साल मियाँ साहब, फिर बेनजीर साहिबा 3 साल, फिर मियाँ साहब 2.5 साल और उसके बाद फारिग। 2002 से अगर आप आगे देखें, अब कोई 23 साल हो गए। ये जो नया सिस्टम आप देख रहे हैं उसमें आपने एक चीज देखी होगी, वज़राए आज़म चेंज हो रहे हैं लेकिन टर्म पूरी हो रही है। तो ऐसे लगता है जैसे ये फैसला कहीं हुआ है, किसी बंद कमरे में हुआ होगा, किसी ने किया होगा कि जो पार्लियामेंट है वो अपनी टर्म पूरी करेगी और फेसेस चेंज होंगे। क्या अब मौजूदा सिस्टम में भी ये जो हाइब्रिड प्लस रजीम जो बैठी है, क्या इसमें वो ट्रेडिशन कैरी होगा कि पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करे और वजीर आजम का फेस चेंज हो? मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे, माजी में हुआ है। आप अगर 2002 से वो बात करें, बात लंबी हो जाएगी। आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जमाली साहब, बीच में शौकत अजीज साहब आ गए, और फिर पीपल्स पार्टी में आपको याद होगा गिलानी साहब, फिर परवेज अशरफ साहब आ गए, फिर आपको याद होगा मियाँ साहब, फिर खान साहब आ गए। अब खान साहब की रिजीम चेंज हुई, जुल्म हुआ बहुत बड़ा, पाकिस्तान के साथ एक धोखा हुआ, लेकिन उसके बाद शहबाज साहब आ गए। तो वो 5 साल पूरे होते गए। अब इसमें क्या होगा? क्या शहबाज साहब की फेस चेंज होगी? क्या पीएम चेंज होगा? क्या ओरिजिनल मैंडेट हमें वापस किया जाएगा? अगर ओरिजिनल मैंडेट हमें वापस किया जाता है, इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो गलत है, वो खत्म होती है। इसी पार्लियामेंट से इमरान खान साहब वजीर आजम भी बन सकते हैं अगर उनको अपना ओरिजिनल मैंडेट दे दिया जाए। अब क्या होता है वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन जैसे सिस्टम चला है आपने देखा है कि सहाफत पे पाबंदी,
عدلیہ پہ حملہ اور سیاسی لوگوں کو مار دینا. تو اس وقت تو فسطائیت اپنے پورے زور کے ساتھ ایک ظلم کا جو ہے وہ ایک اندھا رقص ناچ رہی ہے. اچھا سر، آنے ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو کل بڑی مضبوط حکومت تھی عمران خان کی، بظاہر لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ ساتھ ہے اور عدلیہ بھی مکمل طور پر ساتھ کھڑی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ اگلے 10 سال عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، لیکن وقت نے کروٹ لیا اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. تو اگر آنے والے وقت میں کسی وقت میں عدم اعتماد کی تحریک شہباز شریف کے خلاف لائی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہوگی، جیسے آپ کے سلسلے میں شامل تھی، آپ نے اس پر کہا بھی ہے، تو کیا ایسی عدم اعتماد کو پی ٹی آئی عمران خان اب سپورٹ کریں گے؟ ذرا مختصر سا اس پہ. ڈاکٹر صاحب، اگر اوریجنل مینڈیٹ عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا ہمیں ملتا ہے سپریم کورٹ سے ایک آئینی طریقے سے، تو وہ 178 ہے، اراؤنڈ 180 وداؤٹ ریزرو سیٹس. ریزرو سیٹس کے ساتھ وہ 2/3 سے آگے چلا جائے گا. وہ تو ایک چانس ہے. موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے اگر فلور کراسنگ کی بات کرنا ہے یا کوئی ایسا غیر آئینی طریقہ جس سے شہباز صاحب چینج ہو کے ہم لوگ یا کوئی اور آئے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. کسی غیر آئینی کام کی، غیر سیاسی کام کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. آئینی طور پہ اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اچھا سر، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہے اس طرح کہ کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے لیکن اہم عہدے اس کے پاس ہیں. کل اگر کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں پارلیمنٹ کے اندر دوسری اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے اور ان کا نمبر بہتر ہوتا ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ قانونی اور آئینی طور پر پی ٹی آئی لانا چاہے گی؟ آئیڈیلی اسپیکنگ، اگر آپ ہمارے تحریک انصاف کی تحریک کو دیکھیں جو کرپشن کے خلاف اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنی ہے، انصاف کے نظام کے لیے، تو زرداری صاحب کے ساتھ مل کر کرپشن کے خلاف جہاد کرنا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے. لیکن سیاست میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کولیشن بناتے ہیں، جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب نے ایم کیو ایم کے خلاف بہت بڑی جدوجہد بھی کی، بلکہ الطاف صاحب کے خلاف تو الطاف حسین صاحب کے خلاف تو لندن میں جا کے کیس کیا، لیکن حکومت میں پھر ایم کیو ایم کے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. تو اب یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا. دا فائنل کال ول بی دیٹ آف دا سپریم لیڈر جناب عمران خان صاحب. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی پارلیمنٹ میں کولیشن کے ذریعے گورنمنٹ میں اپنی جماعت کو لاتے ہیں یا خود الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور خود لیڈ کرتے ہیں تو مے بی، لیکن فی الحال مجھے ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اس کو آپ ناممکن بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا سر، کیا وجوہات ہے کہ پی ٹی آئی ایک گرینڈ الائنس بنانے میں اپوزیشن کے ناکام نظر آ رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کا اسٹانس آپ کے اسٹانس سے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، الیکشن ہونا چاہیے، عوامی نمائندے آنا چاہیے. اس سلسلے میں پی ٹی آئی ون ایجنڈا جے یو آئی یا دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک بڑا گرینڈ الائنس کیوں نہیں بناتی؟ ڈاکٹر صاحب، میں تو اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں تو میں زیادہ اس پہ شاید سیر حاصل بات آپ کو نہ کر سکوں، لیکن میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور خان صاحب کے بیچ میں دوریاں اور فاصلے کم ہوئے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ سیاسی کارکن اس بات کی خوشی ہے کہ اب ہمارے اسٹیٹ سے کم از کم مولانا صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. ماضی میں ایک چیز ہوتی تھی، میں اس کو غلط کہوں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بھی وہ جو ایک بات کرتے تھے خان صاحب کے بارے میں، دوسری بات یہ یہودی ایجنٹ فلانا، یہ وہ بیانیہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے مانا ہے کئی جگہ کہ وہ ایک سیاسی بات تھی. تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، سب پاکستان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور ان کے ایجنٹ ہیں، ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، نہ ہم نہ وہ. تو اب سیاسی ایشوز پہ بہت زیادہ میٹنگ آف دا مائنڈ ہے. مولانا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں.
وہ بھی کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے, آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں مولانا صاحب ماشاءاللہ خان صاحب کے نزدیک آئے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. گرینڈ الائنس کے لیے کوششیں جاری ہیں, لیکن آپ اس چیز کو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا کہ بڑا ووٹ عمران خان صاحب کو مل گیا, اٹھا کے میاں صاحب کو دے دیا گیا, یا پیپل پارٹی کو سندھ میں دے دیا گیا, تو چھوٹی جماعتوں کے پاس حصہ آیا بڑا کم ہے. آپ دیکھیے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی بار ملک کی ایک بہت تگڑی جماعت ہے, ان کی بڑی روٹس ہیں, جماعت اسلامی فارغ ہے اسمبلی میں, ان کو کچھ ان کا جو جائز بھی حصہ تھا وہ بھی نہیں ملا, اور مولانا صاحب کی جماعت کی کوئی اتنی اسٹرینتھ اسمبلی میں نہیں ہے. تو گرینڈ الائنس اگر ہم بناتے بھی ہیں تو ایسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا جن کی اسمبلی میں پریزنس اب اتنی نہیں رہی, کیونکہ سارا تو اٹھا کے ان لوگوں کو دے دیا گیا. پورا کراچی ہم جیتے ہیں, وہاں سے ہمارے ایم کیو ایم کے بھائیوں کو لے کے آ گئے ہیں. انٹیریئر سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی چلو پریزنس ہے, غلط بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن کراچی حیدرآباد میں تو ٹھیک ٹھاک ہمارا ووٹ بینک ہے. پنجاب تو سارا ہم جیتے ہیں, وہ میاں صاحب کو دے دیا گیا. ENP یہاں سے فارغ ہے, وہ سارا ووٹ بینک الحمدللہ ہمارا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم چکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ ہے, ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ ہے, ہمارے نیشنلسٹ جماعتوں کے ساتھ رابطہ ہے, جو آئین پہ ملک چلانے کے حق میں ہیں ان سب سے ہمارا رابطہ ہے. مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے یہ الائنس آپ کو ابھرتا ہوا اور ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ارے سر یہ بتائیے کہ یہ شیر افضل صاحب عمران خان نے پارٹی سے کیوں نکال دیا؟ اب وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہے سر؟ شیر افضل مروت صاحب کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے مشکل وقت میں. کچھ ڈسپلنری ایشوز ضرور رہے ہیں جس میں ان کو شو کاز پارٹی کی طرف سے دیا گیا, کیونکہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. میڈیا پہ اس پہ بات کرنا میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا. بس اتنا کہوں گا کہ بطور سیاسی کارکن میرا خیال ہے کہ ایک ہیئرنگ اگر مروت صاحب خود اپنی بات خان صاحب کے سامنے پیش کر سکیں, اپنا موقف دے سکیں, اس کے بعد خان صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ظاہر ہے ہم ہمارے لیڈر ہیں, سب اس کو مانتے ہیں, آج بھی مانتے ہیں, تب بھی مانیں گے, لیکن ایک موقع مروت صاحب کا بنتا ضرور ہے کہ وہ اپنا موقف خان صاحب کے سامنے رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جو خان صاحب کے نوٹس میں نہ آئی ہو, لیکن میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی لیننسی ہوتی ہے تو پارٹی کے وسیع تر مفاد میں شاید وہ بہتر ہوگا. پارٹی میں لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور بڑے لیڈر جو ہیں وہ بڑا دل بھی کرتے ہیں, معاف بھی کرتے ہیں. خان صاحب کو بڑا دل ہے, ہو سکتا ہے ان کو ایک موقع اور بھی دے دیں, لیکن مستقبل میں توقع رکھوں گا. اچھا سر, مجھے یہ سوال, میرے جلدی چلنا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس میں ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے گا کہ کیا عمران خان نے اپنی کیسز کی جو لیگل ٹیم تھی اس میں تبدیلی کر دی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب سنس 15th نومبر لاسٹ ایئر جب 24 کا احتجاج نہیں ہوا تھا, دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم when I met عمران خان صاحب. Since then it's like 3 months now, 3 مہینے ہو گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کا ڈائریکٹ آرڈر تھا میرے حق میں, بطور وکیل پیش ہوا تھا کہ کیسز میں مجھے اجازت دی جائے کہ میں وہاں حاضری دے سکوں, کورٹ پروسیڈنگ اٹینڈ کر سکوں, کیونکہ حکم کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا گیا. تو 3 مہینے سے اڈیالہ والے مجھے اندر خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے. تو مجھے اب یہ ایگزیکٹ ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ لیگل ٹیم میں کن لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے. میں کامنٹ کروں نامناسب ہوگا, کیونکہ جب آپ ادھر خود پریزنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. 24 کے احتجاج کے بعد جب یہ کلنگ ہوئی ہے اور ڈی چوک میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں, اس پہ میں نے اسمبلی میں ایک اسپیچ کی تھی, سخت باتیں کی تھیں, اور اس کے بعد سے ابھی تک اڈیالہ کی جو انتظامیہ ہے وہ شاید میں اب زیادہ پسند نہیں رہا, یا وہ نہیں چاہتے کہ میں خان صاحب سے ملوں, تو وہ چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کی بھی پرواہ نہیں کرتے. بہرحال میں پیر والے دن پھر کوشش کروں گا, تو تازہ معلومات ملتی ہیں, خان صاحب سے اجازت ملتی ہے, میں ملتا ہوں, تو پھر نیکسٹ ویک پھر آپ کو میں رپورٹ کروں گا پروگرام میں کہ خان صاحب نے کیا کہا. بہت ضروری. اچھا یہ بتائیں سر, ایک نیوز ہے, اس نیوز کی کنفرمیشن دی کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انصاف لائر فورم, جو آپ کی فورم ہے, تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں, وہ اب جو آپ کے کارکن گرفتار ہیں, جن پر کیسز ہیں, ان کے کیسز کو نہیں لڑ رہے, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو پیسے نہیں مل رہے, اس لیے انصاف لائر فورم ان جو کارکنوں کی کیسز ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اس قسم کی شکایت آ رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ انصاف لائر فورم نے اس مشکل وقت میں جناب عمران خان صاحب کا وہ دایاں ہاتھ بنے,
کارکنوں کا دایاں ہاتھ بنے. مشکل وقت میں بغیر ایک پیسہ ٹیڈی پیسہ لیے انہوں نے کیسز کیے ہیں, کارکن سے لے کے لیڈر تک. میں آج اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا بھی کیس انصاف لائر فورم کے جیالہ ہمارا ورکر ہے پشاور کا علی زمان صاحب, انہوں نے لڑا, 1 روپے آج تک نہیں چارج کیا, نہ مجھ سے لے دیں نہ کسی کارکن سے. ہاں کہیں جگہ شکایات بھی آتی ہیں, وہ نیچرل ہے. ہزاروں کارکن ڈاکٹر صاحب, ہزاروں کارکن گرفتار ہیں, ایک کیس میں بیل ہوتی ہے, 10 میں اور ڈال دیتے ہیں. انصاف لائر فورم کے لوگ جا کے ان کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں, خود اپنا کماتے بھی ہیں, کیونکہ کروڑوں پتی تو نہیں, وہ تو ورکنگ لائرز ہیں, تو دونوں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. کہیں شکایات آ رہی ہیں, اس کو پارٹی دیکھ رہی ہے. اچھا سر یہ بتائیے, یہ کہنا کہ سارے پیکا کا قانون انکار کیا ہے, ایسا کچھ نہیں. علی محمد صاحب پیکا کا قانون آ گیا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی سر؟ پیکا کے قانون کی ضرورت تھی نا جی. جب بھی کوئی فسطائی حکومت ہوتی ہے تو ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. خاک صحرا پہ گرے یا کفِ قاتل پہ گرے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. تو ظالم ظلم فسطائیت تو حق بات سچ بات نہیں سنا چاہتی. اس کے لیے بالکل صحیح کیا ہے کہ ان کا مقصد سرو کرتی ہے. پیکا قانون آپ نے نافذ کیا تاکہ لوگوں کی زبان بندی ہو, تو اپنے مقصد کے لیے وہ صحیح کر رہے ہیں. آئینی طور پہ دیکھیں تو ظلم عظیم ہے کہ ایک اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے دیکھیں, شاید پہلی بار میں یہ بات اس اینگل سے کر رہا ہوں, بطور سیاسی کارکن, بطور وکیل تو کرتا رہتا ہوں, بطور مسلمان ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین فرماتے ہیں کہ جب تم ظلم دیکھو, غلط کام دیکھو, تو اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے برا کہو, وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو, لیکن یاد رکھو یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے. تو یہ تو ہمارے دین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ لوگوں کو حق بات کہنے سے روکیں. یہ تو انگریز کے وقت میں بھی اجازت تھی. بہرحال ظلم ہے, غلط ہے. 30 سیکنڈ ہے میرے پاس سر, 30 سیکنڈ ہے, اور 30 سیکنڈ میں یہ ہے کہ عمران خان کو صحیح یا غلط 19 ماہ گزر گئے جیل میں, کیا مزید کتنے سال پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں گے؟ صرف 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر دانش, ہماری امت کا, ہماری قوم کا خاص کر یہ المیہ ہے, ہم اپنے ہیروز کو اپنی زندگی میں آنر نہیں کر پاتے. ان کے قبروں پہ بڑے بڑے کتبے لگاتے ہیں, ان کے بڑے بڑے بینر چھاپتے ہیں, ان کے دن مناتے ہیں اور روڈوں پہ ان کے نام لکھتے ہیں, لیکن ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے. سلام ہے اس قوم کو جو پہلی بار اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے زندگی میں عمران خان کی قدر کی, پوری قوم پیچھے کھڑی ہے. تو انشاءاللہ ان کی رہائی نزدیک ہے. ظلم ہے یہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے. علی محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ وقت ختم ہوا, چاہے بریک پہ جانا ہے. ناظرین بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, دوسرے گیسٹ کے ساتھ, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تھوڑا سا بریک. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ محمد زبیر ہیں, سابق گورنر سندھ, سابق ترجمان نواز شریف, سابق چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن پاکستان, سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ پنجاب. اچھا محمد زبیر صاحب, میرا آپ سے جو پہلا ہی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی حالت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا مختصر سا ہمیں اس کے اوپر بتائیں. دیکھیں, ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل سچویشن تو کوئی اچھی نہیں ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ایک بڑی جماعت ہے, وہ مشکلات کا شکار ہے, اور الیکشن سے لے کے اس سے پہلے کے جو حالات تھے, اس کی لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ بھی اس وقت سچویشن ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ریسیونگ اینڈ پر ہوگی جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوں, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں ہوگی, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. اور اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر معیشت آگے نہیں جائے گی, جیسے ہم نے پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھا ہے کہ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے. اب ظاہر سی بات ہے میں ایلیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا, میں ریپرزینٹ نہیں کر رہا وہ لوگ جو کہ اسٹاک مارکیٹ کی بلند سطح پر جانے کو معیشت سے جوڑتے ہیں کہ جی دیکھیں معیشت کتنی اچھی ہوگی. تو معیشت کے حوالے سے بڑا ایک سمپل سا ڈاکٹر صاحب معیار ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے 3 دوست ممالک چین, UAE اور سعودی عربیہ نے ہمیں ڈالرز دیے ہوئے ہیں جو ہمارے ریزروز میں.
مثال کے طور پر اگر وہ، میں نہیں وش کر رہا، بٹ اگر وہ واپس لے لیتے ہیں تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اگلے ایک ہفتے میں ڈیفالٹ کر جائے گا. سو یہ ہے ہماری جو اسٹرانگ فوٹنگ ہے معیشت کی. معیشت تو اس وقت اچھی ہوتی ہے جو آپ اپنے اوپر انحصار کر کے اپنی معیشت کے انڈیکیٹرز کو ٹھیک کیا ہو، اور باقی دنیا کی جیسی بھی فضا ہو، ظاہر سی بات ہے آپ کو ادھر سے انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور دوسری چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، ایکسپورٹ بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت اتنی خراب حالت ہے، 10.5 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. صرف پچھلے سال 2024 میں 1 کروڑ 30 لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے آئے ہیں. جو مڈل کلاس ہے وہ بری طرح پسی ہوئی ہے کیونکہ وہ ٹیکس کی زد میں ہے اور اس کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے، انکم اتنی بڑی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کی انکم نہ بڑھے اور انفلیشن ہو تو پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے، تو مشکل حالات ہیں پاکستانی عوام کے لیے. اچھا سر، گورننس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ حکومت کی 1 سالہ گورننس کیسی ہے، کیونکہ معیشت کا تو آپ نے بالکل، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے ورنہ ہم بہت سارے ایشوز پہ بات کرتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت قرضے پہ چل رہی ہے. 2023 جو قرضے اور واجبات تھے وہ 81,904 ارب تھے، اور آج جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ 88,000 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. تو یہ ذرا گورننس کا اور قرضوں کے اوپر ذرا بتائیے گا ہمیں مختصر. ایک تو معیار ڈاکٹر صاحب ہمارا، اگر ہم ہسٹری پڑھیں کہ 70s میں یا 60s میں جب ہمارے وزیر اعظم سے بھٹو ہوں یا اس سے پہلے ایوب خان یا بعد میں جو بھی لیڈرشپ آئی تھی، تو ایسا ہوتا تھا کہ جی وہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر گئے ہیں اور وہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، پاکستان کے دوسرے مسائل کی بات کی ہے، کشمیر کی ہے، پیلسٹائن کی ہے. اب ایک نقطہ ہوتا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جی وہاں سے کتنے پیسے مل جائیں گے. پیسے مل جائیں گے مطلب ہماری جو اکانومی ہے اس کی ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ قسطوں پر ہے، IMF سے یا دوسری کنٹریز سے لون پر ہے. اور وہ جس تیزی سے بڑھے ہیں پچھلے چند سالوں میں جو ہمارے قرضے ہیں، اس کی اگزامپل نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان ایک بہت فیمسلی کہتے تھے کہ پہلے 60 سال میں یعنی کہ 2008 تک وہ کہتے تھے کہ 6,000 بلین ہمارا قرضہ تھا 60 سال پہ، جس طرح سے عمران خان کہتے تھے. اور یہ جو 2 حکومتیں آئیں 2008 سے لے کے 2018 تک، انہوں نے اس کو بڑھا کے 30 ارب 30,000 بلین تک کر دیا. اب وہاں سے آپ نے ابھی بتایا کہ 88,000 ارب پہنچ گیا. اور جب یہ 2022 اپریل میں جب PDM کی حکومت آئی تھی تو اس وقت 43 ٹریلین تھا، 43,000 بلین. اب آپ سوچتے ہیں کہ 3 سال بھی نہیں ہوئے کہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا. سو جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسی رفتار سے پھر آپ کی جو مارک اپ پیمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. سو پھر آپ کا فسکل جو کمفرٹ لیول ہوتا ہے وہ اور زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور ہر سال ہم زیادہ تنزلی میں ہوتے ہیں کیونکہ آخرکار یہ قرضے پے کرنے ہوں گے، قرضے پے کرنے کے لیے آپ کو اور قرضہ لینا ہوگا. سو یہ جو وشس سائیکل ہے یہ ظاہر ہے اسی وقت ٹھیک ہوگا جب آپ انکم زیادہ جنریٹ کریں گے، چاہے وہ ٹیکس کلیکشن کی صورت میں ہو یا ایکسپورٹ ارننگز کی صورت میں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، کم کریں گے. بظاہر کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، اتحادی ہیں چھوٹے موٹے، لیکن اصل جو حکومت ہے نون لیگ کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں اور روح رواں ہیں وہ نواز شریف ہیں. تو آپ کو نون لیگ کی کہیں گورننس میں پالیسیز یا نواز شریف کی پالیسیز، شہباز شریف کی پالیسیز کیا نظر آ رہا ہے؟ کہاں ہے نواز شریف؟ ایک تو جی یہ میرے سے اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں چھوڑ دیا اور کیا. پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب، نواز شریف اور شہباز شریف 2 مختلف بالکل نظریات رکھتے ہیں ہر لحاظ سے، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے ہو. جو پاکستان کے جو سب سے اہم جو ایشوز ہیں
یہی ہے نا، معیشت ہے، فورن پالیسی ہے، گورننس ہے، سولین سپریمیسی ہے، یا سول ملٹری ریلیشنز. نواز شریف کی بالکل ڈفرینٹ تھنکنگ ہے، اور ان کی جو انداز تھا اس کو آگے اس چیز کو عبور کرنا کہ پاکستان کی مشکلات کو، اس کا حل بھی بالکل مختلف تھا. شہباز شریف ڈفرینٹ ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں کوئنسیڈنس ہے کہ بھائی ہیں، سو لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ دے 180 ڈگریز ڈفرینٹ ہے. شہباز شریف آپ نے دیکھا پچھلے 3 سال ہو چکے ہیں ان کو آئے ہوئے، وہ ایک بھی ایک اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے جس میں کوئی اگریسونیس ہو، جس میں کوئی رسک ہو، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فورن پالیسی کے حوالے سے ہو. اس میں رائٹ اور رانگ کی تو بات کی بات ہے. سو جو پی ایم ایل این میں جس میں تھا وہ نواز شریف کی تھی، شہباز شریف کی نہیں تھی. شہباز شریف کی تو پولیٹیکل پارٹی سٹیٹس کو کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے فیصلہ سازی. اچھا ویسے ان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ بھی نہیں ملا، تو فیصلہ سازی کے لیے کیسے کس سے چھینیں کہ جی میرا اختیار ہے، میں نے، عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے، میں فیصلے کروں گا. وہ تو ہے ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک ایسی صورتحال ہو تو نہ آپ فیصلہ سازی کر سکتے ہیں اس طرح سے جو آپ کی سوچ ہے، اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا جو نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 تینوں آبجیکٹو ہیں وہ سروائیول ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے ہیں اور وہ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے کہ جی پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے 5 سال پورے کیے تھے. دیٹ از دی آبجیکٹو. اب اس میں اگر عوام کا کچھ بھلا ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سر یہ بتائیے کہ سر اسٹیبلشمنٹ کو تو نون لیگ سے شہباز شریف مل گئے، وزیر اعظم بھی آ گئے، مینڈیٹ بھی نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، لیکن کیا نون لیگ کی پالیسی بھی اب شہباز شریف کیمپ کی گئی ہے؟ نواز شریف کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا ہے کیونکہ میجر سینئر ایلیمنٹس بہت سارے شہباز شریف کے ساتھ کابینہ کا حصہ ہیں. دیکھیں یہ اس وقت تک وہ تھا، ایک آپ کو پتا ہے جب اپوزیشن میں تھے، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ایک مزاحمتی گروپ کہلاتا تھا جس کو نواز شریف یا مریم نواز لیڈ کر رہی تھی، اور ایک مفاہمتی گروپ کہلاتا تھا جس کو شہباز شریف لیڈ کر رہے تھے. اور 2 مختلف پولیٹیکل تھنکنگ کے لوگ تھے دونوں میں. جو مفاہمتی گروپ تھے وہ اس دوران نظر بھی نہیں آتے تھے. میں نام زیادہ نہیں لینا چاہتا، بٹ مثال کے طور پر عطا تارڑ ہیں، وہ مفاہمتی گروپ کے تھے، تو وہ کبھی مریم نواز کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے. وہ جاتی عمرہ میں نہیں نظر آتے تھے، کبھی کبھار ایک آدھ میٹنگ کے لیے آ جاتے تھے، بٹ جنرلی جو پارٹی چل رہی تھی وہ مزاحمتی گروپ والے چل رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ جب سمجھوتا ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2022 میں سمجھوتا ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو پھر وہ مزاحمتی اور مفاہمتی گروپ ایک ہو گیا، اور اس کی لاجک یہ دی گئی کہ مزاحمت ہوتی ہے تو مفاہمت ہوتی ہے. سو اب سب ایک ساتھ ہیں، اور سب کا بھلا اسی میں ہے کہ مفاہمت کی سیاست کریں، مفاہمت سے گورننس کریں، اور کوئی وہ چیز نہ کریں جو کہ میاں نواز شریف. میاں نواز شریف اب بالکل سائڈ لائن ہے، اور ظاہر ہے وہ سوچتے تو ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے. ان کی لیگیسی تو بالکل چینج ہو گئی ہے، کس طرح سے ان کو یاد رکھا جائے گا، مزاحمت کے طور پر نہیں، مفاہمت کے طور پر رکھا جائے گا، کیونکہ لاسٹ ان کا یہی دور ہے. اچھا سر، کیا میں یہ سوال اٹھا سکتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ نون نے مفاہمتی سیاست شروع کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیکٹ کر لیا، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی مرضی شامل تھی؟ اوریجنلی شامل نہیں تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، کیونکہ ایک چیز بالکل طے تھی ڈاکٹر صاحب، اور جو پی ایم ایل این کی اسٹیٹڈ پبلک پوزیشن تھی پرائر ٹو جنوری فیبری 2022 جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہم ہٹائیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کو. سو پبلک میں چاہے وہ آپ شاہد خاقان کے پبلک سٹیٹمنٹس نکال لیں، احسن اقبال، مریم نواز یا میرے یا جس کے بھی، اور یہ ہمیں بالکل کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے نہیں کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بغیر اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے کامیاب پاکستان میں نہیں ہو سکتی. یہ ہماری پبلک پوزیشن تھی. اب جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا اور طے ہوا کہ یہ کرنے جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے کریں گے، تو پھر یہ وہ لوگوں نے سوال اٹھایا جس میں میں بھی شامل تھا کہ پھر اب کیسے جسٹیفائی کریں گے. اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ جسٹیفیکیشن کہ جی جسٹیفائی کر کے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں، لیکن اتنا بڑا آپ جب کمپرومائز کریں گے تو پھر اتنی بڑی جو سویلین بالادستی کی جنگ تھی اس کا کیا بنے گا،
وہ پھر فضول میں لڑی گئی تھی، پھر پنگا ہی نہیں لینا چاہیے تھا. پھر 2018 کا الیکشن بھی جیت جاتے، ڈان لیگز بھی نہ ہوتا، پناما بھی نہ ہوتا، جیلوں میں بھی نہ لوگ جاتے، مشکلات بھی نہ برداشت کرنی پڑتی، تو پھر وہ سب بیکار. اور وہی ہوا، وہ سب بیکار چلا گیا. اور میاں نواز شریف باوجود اس کے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہم اس طرح سے جائیں اور کمپرومائز کریں، بٹ باقی جو لوگ تھے جس میں ظاہر شہباز شریف شامل تھے، اور وہ وزیر اعظم کی سیٹ ان کو نظر آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہم سنبھال لیں گے بعد میں. اور آپ نے دیکھا، ایک صرف میں ایڈ کروں گا کہ اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، اور جولائی 2022 میں جب 20 حلقوں کا الیکشن ہوا پنجاب میں ایم پی ایس کی سیٹ کے لیے، تو 16 سیٹیں پی ایم ایل این ہاری. سو وہ اتنا بڑا دھچکا تھا کہ اس کے بعد تو لوگوں نے کہا کہ اب تو کوئی چوائس ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہو، ورنہ تو کھا جائے گا خان ہمیں. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ، ایک کے بعد دوسری ڈیفیٹ ہوتی چلی گئی. اور پھر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ریاست کو بچانے کے لیے. وہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ڈھکوسلا تھا. بھائی آپ سیاست کو ایک چھوٹا سا بریک لوں میں سر، میں ایک چھوٹا سا بریک چاہتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر واپس آتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. زبیر صاحب، آپ نے خود ہی بتایا کہ جب بیانیہ تبدیل ہوا اور پھر الیکشن ہوا ایم پی ایس کا، تو اس میں بدترین شکست ہوئی مسلم لیگ نون کو. لیکن سر، ہم نے یہ بھی دیکھا جب نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالی، 2024 کا الیکشن ہوا، تو بظاہر جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں اس کے بارے میں آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین الیکشن رہا 2024، اور اس میں مسلم لیگ نون کو پنجاب میں بری طرح شکست ہوئی، اور پی ٹی آئی جس کے آپ کے نشانات تک چھین لیے گئے تھے، ان کے آزاد امیدوار کے ساتھ جو بھی کچھ تھا، اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں وہ جیتے. تو نواز شریف کی شمولیت کے باوجود بھی اب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ کی مقبولیت بہت نیچے آ چکی ہے؟ بہت نیچے آ چکی ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک تو ہسٹوریکلی ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ فاطمہ جناح تھیں، ان کی سیاست تھی، اور ان کو جو پذیرائی ملی عوام کی، باوجود اس کے کہ جو بھی الیکشن میں ایوب خان کی طرف سے دھاندلی کی گئی. جو بھی پارٹی یا جو بھی شخصیت اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتی ہے، پالیٹکس آف ڈیفائنس کرتی ہے، جس میں کریج بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ شو کرتے ہیں، اس کو عوام سم ہو دی ادر پسند کرتے ہیں. اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ بالکل اپنی تمام جو پالیسیز بنانے کی، جو فیصلہ سازی کا جو عمل ہے، وہ بالکل ہوسٹیج بن جائیں اور ایک جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہر چیز کریں، اس کو پذیرائی نہیں ملتی ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اور جب تک وہ اپنی سیاست کا رخ چینج نہیں کریں گے تو وہ آئندہ آنے والے سالوں میں پی ایم ایل کیوں بن جائیں گے. اس وقت تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، یا دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہو رہی ہے، اس سے پی ایم ایل این بینیفٹ اٹھا رہا ہے. اگر وہ لڑائی کل کو ختم ہو جاتی ہے تو دھڑام سے گر جائے گی پی ایم ایل این. سو اس وقت تو ان کی سیاست کو کوئی ایسا میرا خیال ہے پبلک سپورٹ نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کی جو اپنی لیڈرشپ ہے، جو ہمارے پرانے دوست بھی ہیں پی ایم ایل این میں، ان سب کو اس چیز کا احساس ہے. بٹ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 سال اور 4 سال ایسے گزریں گے تو ایک تو وہ پی ٹی آئی بالکل تباہ برباد اس دوران ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی کا تو پنجاب میں کوئی سٹیک ہے ہی نہیں، نہ شاید تو ہو سکے گا. تو پی ایم ایل این واپس آ سکے گی اس حوالے سے. یا اگر کچھ نہیں بھی ہوا پی ایم ایل این کا، تو پھر 2029 کا جب الیکشن آئے گا تو پھر فارم 47 یوز کر لیں گے، جب ابھی کر سکتے ہیں فارم 47. تو ان کو کوئی اس طرح سے کوئی خطرہ نہیں ہے یا ڈر خوف نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی ہٹا دے گا عوام کے ووٹوں سے. کوشش ظاہر ہے وہ جاری رکھیں گے، کوشش کریں اور پی ٹی آئی کو بالکل ختم کر دیں اور ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. جتنی ابھی تھوڑی بہت آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ ایک سیاسی زبیر صاحب، آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں اور بڑی سیاسی جماعت کے ایڈوائزر، بہت قریب سے سیاست کو دیکھا ہے. اس وقت
عمران خان جیل میں ان پہ کیسز بنے، کیسز عدالت نے ختم بھی کیے، دوبارہ سزا ہو گئی اور ان کی تنظیم بڑے مشکلات کا شکار ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی مقبولیت میں تحریک انصاف اور نواز شریف مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے آج؟ بالکل کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میرا خیال ہے. جو میجورٹی دیکھیں، ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب ایسپیکٹ ہے جس کو میں جس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان ڈفرینٹ نیشنلٹیز بن کے ایک فیڈرل مملکت ہے، اور یہاں ایک چیز جو جوڑ کے رکھ سکتی ہے وہ ڈیموکریسی ہے. جیسے انڈیا ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے کہ وی آر ناٹ ون نیشن، اور اس وجہ سے ایک فیڈرل پارٹی کا ہونا یا دو فیڈرل پارٹیز کا، یہ تین، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھیں گے اگر آپ، تو جو اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے کراچی، لاہور کا یا اسلام آباد کا یا دوسرے شہر، جو اربن وہ تقریباً 70-80% عمران خان کے ساتھ ہے. جو سب سے لبرل پاکستانی کراؤڈ ہے وہ جس میں خواتین بھی شامل ہیں، لبرل پاکستانی تھنکنگ والے وہ بھی، اور سب سے کنزرویٹو جو ہیں وہ بھی عمران خان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں. جو لوور سٹاٹا کی انکم لیول کے یا لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. کے پی میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ، جو پختون بیلٹ میں بھی سب سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پنجاب میں بھی اور اربن سینٹرز میں بھی، کراچی میں بھی، اور اسی طرح سے دوسرے شہروں میں اور علاقوں میں، مہاجر میں بھی اور پختونس میں بھی اور بلوچیوں میں بھی. سو یہ ایک یونیک فینومن ہے. اس کو اگر آپ ڈسٹروائے کرنا جائیں گے پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو آپ پاکستان کی فیڈریشن کی ڈسٹرکشن کر رہے ہوں گے. اینڈ دس از ٹرو فار اینی. ایک زمانے میں جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، دیٹ واز ویری کریٹیکل. وہ کسی نہ کسی طرح سے ختم کر دیا گیا، لیکن اس کا نقصان پاکستان کو ہوا تھا. سو دیر از نو کمپیریزن اس وقت پاپولیرٹی گراف میں عمران خان کی. اور اگر یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر وہ اتنے پاپولر، جتنے پاپولر ہوتے چلے جائیں گے اتنی مصیبت پی ٹی آئی پر جاری رہے گی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک سوال جو بہت ہی اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست تقریباً ختم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ بینیفیشری شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، مریم نواز نظر آ رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح ہے. نواز شریف کی جو، تبھی میں نے کہا تھا نواز شریف کی جو لیگیسی تھی وہ ایک ڈیفائنٹ پولیٹیکل لیڈر کی تھی، جس نے 1993 میں وہ بالکل ضیاء کے مرہون منت پالیٹکس میں آئے تھے، اور وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ایز اے پروٹیج آف ضیاء الحق. لیکن 1993 میں جب ان کو فارغ کیا تھا اس غلام اسحاق نے، تو اور جب انہوں نے اعلان کیا کہ آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن، تو انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل ایک رتبہ بنایا اور حکومت کی قربانی دی. مطلب اس وقت بھی ان کے پاس جو تھی 99 میں ملٹری کھو ہوا ان کے خلاف، پھر 2014 میں دھرنا ہوا جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی کھڑی تھی، 2017-18 وغیرہ میں جو بھی ہوا. سو وہ سارا کا سارا صاف ہو گیا، کیونکہ شہباز شریف اس سارے عمل میں، جو انٹرنلی بھی جو لوگ جانتے ہیں شہباز شریف کو، وہ ہمیشہ مینٹین کرتے تھے کہ اگر میں فیصلہ کر رہا ہوتا تو نہ 93 میں نکلتے نواز شریف، نہ 99 میں، نہ 2014 میں دھرنا ہوتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، نہ پنامہ ہوتا. تو اب وہ جو لیگیسی ہے میاں صاحب کی تو وہ ختم ہو گئی ہے. اب ان کو یاد کیا جائے گا جو آج کی مسلم لیگ ہے ریپرزینٹڈ بائی شہباز شریف، بیکاز نواز شریف از گوئنگ along with that. کیونکہ ان کی ایک مجبوری ہے اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ جی بیٹی کو کل وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آج چیف منسٹر دیکھنا چاہتے تھے، کل وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم بنے. اور وہ شاید ان کے دل اور دماغ میں یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گی، پھر ہم ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کے چلیں گے جس میں ہم ایک ڈسٹنس کریٹ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ نہیں بٹ اسٹیبلشمنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلہ سازی کریں گے. بٹ وہ بہت ہی مشکل اس سٹیج پر نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس پاپولر سپورٹ نہ ہو پبلک کی تو آپ کیسے اچیو کریں گے. سو نواز شریف کی بالکل سیاست سب سے زیادہ جو نقصان ہوا. آگے بڑھیں گے سر، آپ کراچی، آپ سندھ کے بھی گورنر رہے ہیں، آپ سندھ کے بھی گورنر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ کنکلوڈ کر لوں، پھر کسی سٹیج پر مزید بات کریں گے. سندھ کے بھی گورنر رہے ہیں، کراچی کو بہت قریب سے دیکھا ہے سر. کراچی کے حالات، انفراسٹرکچرز تباہ ہے،
ٹرانسپورٹ تباہ ہے، روڈ تباہ ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہاں تعلیمی درسگاہوں میں مقامی افراد کا داخلہ پروفیشنل کالجز سے نکالے جا رہے ہیں، ڈبل آپ کے ڈومیسائل کے لوگ، باہر کے لوگوں کے نمبرز بڑھا کر دیے جا رہے ہیں، تعلیم چھینی جا رہی ہے، روزگار چھینا جا رہا ہے، ڈمپر مافیا ہے، قتل ہو رہا ہے، گورننس کے حالات سامنے ہیں، مافیاز کا راج ہے، غیر مقامی پولیس ہے، غیر مقامی جو مانگنے والے ہیں 99% کراچی میں. تو سر یہ بتائیے کہ نہ پنجاب سندھ حکومت اون کرتی ہے، نہ اس معاشی ہب کو مرکز حکومت اون کرتی ہے، نہ سو کالڈ بلدیاتی. تو اس کراچی کا سولوشن کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب صرف آپ سے ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے 40 سال تھے نا پاکستان بننے کے بعد، تو سب سے زیادہ ترقی جو تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی. پاکستان کی بہت وہ جو اکنامک گروتھ تھی وہ بہت تیزی سے آگے بڑھی تھی. اینڈ دیٹ واز لیڈ بائی کراچی، دیٹ واز لیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر آف کراچی. کیونکہ فنڈامنٹلز بالکل صحیح تھے، انفراسٹرکچر امپروو ہو رہا تھا، آپ کا کلینلینس تھی، ٹریفک کا نظام تھا، گورننس تھی، تمام چیزیں یہاں میسر کی جا رہی تھی جو بزنس مین کو، چاہے وہ ایکسپورٹ کے ایریا میں تھے، ٹیکسٹائل میں تھے یا دوسرے ایریاز میں تھے. اس کے بعد تو جو تنزلی پاکستان کی آئی ہے اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ کراچی کی تنزلی آئی ہے. کراچی بیکاز پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو جو فائنینشیل ہب ہے اس کو سب لیڈ کرنا ہے نا. فائنینشیل ہب کی تو آپ نے سم اپ کر ہی لیا ہے کہ جو انفراسٹرکچر نہیں ہے، جو بینیفٹس ہونے چاہیے. گھبراہٹ میں اگر کوئی بزنس کوئی کرتا ہے، اوور دا لاسٹ 30 ایئرس اگر آپ دیکھیں گے کتنے بزنسز پاکستان یہاں سے باہر گئے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہا، تو اس کا پرائمری ریزن کراچی کی بدحالی ہے. پرائمری ریزن لا اینڈ آرڈر کا جو حالت ہے کہ اگر کراچی میں آپ نے کہا پانی، صاف پینے کا پانی نہیں ملتا، مطلب پانی کی سپلائی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تھی اور آج کسی ایریا میں کیا امپرومنٹ آئی ہے؟ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، واٹر سپلائی میں، انفراسٹرکچر میں، پبلک ٹرانسپورٹیشن، کوئی ایک بتا دیں کہ جی جس میں آپ آگے گئے ہوں. اب 15-16 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں تو قومیں چینج ہو جاتی ہیں. آپ چین کی حالت دیکھ لیں. آپ 1979 میں ڈینگ زیو پنگ آئے تھے، اینڈ بائی دی mid 90s چائنا ہیڈ بیکم اے ورلڈ پاور. تو اٹ ڈزنٹ ٹیک 70 ایئرس ٹو ٹرانسفارم. لیکن اگر آپ کوئی ایریا کراچی کا، بلدیہ ٹاؤن اٹھا لیں آپ، لیاری اٹھا لیں آپ، اورنگی اٹھا لیں آپ، کوئی علاقہ، کیا وہاں کا انفراسٹرکچر 2008 کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے؟ نہیں. روڈز کی بدحالی دیکھ لیں، وہاں دیکھ لیں پانی بہہ رہا ہے، گندگی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں ہم کھڑے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہیلتھ میں ایک سٹنٹڈ بچوں کا بلو دی ایج آف 5، سب سے زیادہ سٹنٹڈ بچے 50% آر ان سندھ. تو آپ خود سوچیں کہ اس ایسے ماحول میں جہاں ایجوکیشن نہ ہو، جہاں سٹنٹڈ بچے ہوں، وہاں فیوچر کیا ہوگا؟ اور یہ تو آج کی حالت ہے. سو تنزلی کا پروسیس چلتا رہے گا جب تک ایک بہت ہی کوئی ڈائنامک چینج لانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. اس میں جہاں پیپلز پارٹی قصور ہو رہا ہے سندھ کی حکومت، وہاں فیڈرل حکومت بھی اسی رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا. زبیر صاحب کسی اسٹیج پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھے زبیر احمد صاحب. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.